आला पढ़ी गई, आज सूरह गाशिया पढ़ी गई। तो सूरह आला में फरमाया तुम अपने रब की पाकी बयान करो और उसकी कुदरतों को देखो, नसीहत जारी रखो। नसीहत फायदा देती है उसको जो डर और खौफ रखता है। असल बदबख्त ही इससे दूर रहेगा। वो शख्स कामयाब होगा जिसने अपने अकायद और अमाल ठीक कर लिए, अपने रब का नाम लेता रहा और नमाज पढ़ता रहा। बल्कि तुम लोग दुनिया की जिंदगी को अहमियत देते हो, जबकि बेहतर और बाकी रहने वाली आखिरत की जिंदगी है। पहले नबियों के सहीफों में भी यही बयान किया गया था। ये जो आज अपन ने सुना है अभी कुरान, उसका बिल्कुल खुलासे का खुलासा सुना रहा हूं मैं आप अगर। फरमाया छा जाने वाली कयामत की खबर तुम तक पहुंची है। उस दिन बहुत से चेहरे खौफजदा होंगे और बहुत से चेहरे रौनक वाले होंगे। जन्नत और जहन्नम का तस्करा, ऊंट और आसमान और पहाड़ और जमीन में गौर फिक्र करो। नबी का काम नसीहत करना है। कोई न माने तो नबी से उसका हिसाब नहीं लिया जाएगा। मानने वाला माने, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, आप मानना मानो, हमारे कहना था हमने कह दिया। इस सूरह फजर में फरमाया कि 10 रातों में कसम के बाद कहा कि आद और समूद और फिरौन की तबाही का जिक्र है। ये लोग मालो दौलत और शान शौकत और डील डोल और घमंड में अल्लाह को भूल गए, सरकशी और नाफरमानी पर कमर बांधी, तो उनका क्या हशर हुआ, इसका तज़किरा किया गया। वो फरमाया कि कई चीजों की कसम खाने के बाद अल्लाह ने सूरह शम्स में फरमाया, अल्लाह ने इंसान को बुराई और भलाई में तमीज करने का सलीका अता फरमाया है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की उल्टी का जिक्र किया गया। वो बड़ा बदबख्त था जिसने उसको शहीद किया। बस क्या था, फिर उस पर अजाब का रेला आया और सबको बार कूट कर बराबर कर दिया। फिर सूरह लेल में फरमाया, रात की कसम जब छा जाए और दिन की कसम जब चमक उठे। जिस तरह चीजों में इख्तिलाफ है, इसी तरह तुम सब कोशिशें अलग अलग हैं, उसके नताइज भी जुदागाना है। जिसने अल्लाह के लिए तकवा इख्तियार किया, भली बात की तस्दीक की, उसकी अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए आसानी करेंगे। और जिसने कंजूसी की और लापरवाही बरती, भलाई को झुटलाया, उसको तंगी में डाल देंगे और तबाही के गड्ढे में गिरेगा। उसका माल कुछ उसको काम नहीं आएगा। मगर जो अपने रब्बे आला की मर्जी पेश नजर रखता है, वो अजर पाकर बहुत जल्द राजी और खुश हो जाएगा। इस सूरह दुहा में दिन की रोशनी की कसम खा के फरमाया और रात की कसम के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक अरसे तक वही न आने का तज़किरा है। और आप पर इनामात इलाही का जिक्र के साथ फरमाया, यतीम पर दबाव मत डालो, साइल को मत झिड़को, किसी यतीम को दबाव मत डालो, उस पर ज्यादती मत करो। बे माँ बाप की औलाद, बे बाप की औलाद पर ज्यादती मत करो, उसका माल मत खाओ। और कोई तुम्हारे पास अगर सवाल करता है आकर, उसको झिड़को मत। तुम्हारे पास है जो कुछ भी, चाहे वो किसी भी हाल में है, कितने ही अच्छा दिख रहा है, जो कि हट्टा कट्टा फिर रहा है, भीख मांगता फिर रहा है, हमें कहने का कोई हक नहीं, क्या पता उस पर क्या बीत रही है। कौन भीख मांगना पसंद करता है? अगर आपके पास नहीं है तो इज्जत आबरू के साथ उसको प्यार से मना करो, सवाल करने वाले को मना करो। सूरह अल-बकरा में फरमाया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर सदर की दौलत मिली, आपके सीने मुबारक में उलूम व मारिफ के समंदर सुमो दिए गए, आपका जिक्र हमने बुलंद कर दिया। हर मुश्किल के साथ आसानी है, इबादत में लगे रहो और रब की तरफ दिल लगाओ। फिर सूरह 3 में इंजीर और जैतून की कसम खाई और सूरह सीरीन की कसम खाई और इसमें उस अमन वाले शहर की कसम खाई। अमन वाला शहर मक्के मुकर्रमा। वो फरमाया, हमने इंसान को बड़ा ही खूबसूरत सांचे में डालकर बनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये हक नहीं पहुंचता कि हम किसी को बदसूरत कहें, अरे फलाना कल्लू, फलाना, ये हमें हक नहीं पहुंचता। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हर बंदे को, कुरान में कसम खा के उठने कहा है कि हमने अपने हर बंदे को हमने बेहतरीन शक्ल सूरत में बनाया, बेहतरीन शक्ल। हर बंदे से अल्लाह 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। किसी माँ से तो पूछ लो, उसका बेटा कैसी खुतरा हो, काना हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, उसकी माँ से पूछो, उसकी माँ बुराई बर्दाश्त कर सकती है उसकी? वो एक बड़ा मशहूर हमारी औरतों में लतीफा है, तोतली आपा थी कोई, तो उनका बेटा भी ऐसे ही था कोई। वो जनाब चांद दिखा तो वो गोद में लिए खड़ी थी, ओह ये है चांद, इसकी तारीफ करते सब, इससे तो मेरा मटीटा ही अच्छा है।
مسیطا نام تھا ان کے موڑا کا، نہیں میرا موڑا اچھا ہے، اس سے تو چاندتے تو یہ آڑا ٹیڑھا چاہنے کے لیے. تو اللہ کو کتنی محبت ہوگی اپنے ہر بندے سے، اور آپ اس کی توہین کر رہے ہو، اس کو برا کہہ رہے ہو. کیا حق پہنچتا ہے آپ کو کہ آپ اللہ کے بندے کو برا کہو، اللہ کی بنائی مخلوق کو؟ اللہ نے تو آپ کا اتنا احترام کیا. دیکھو صبح شام اپن کو تھوڑی دیر بیٹھنا پڑتا ہے تسبیح پڑھنے میں، علماء کرام حفاظ کرام توجہ دے اس نقطے پر. اپن کو صبح شام تھوڑی دیر بیٹھنا پڑتا ہے تو اپن کدھر منہ کر کے بیٹھتے ہیں؟ رخ پھیر دیتے ہیں. مختلف توجیہات میں ایک توجیہ علماء کرام نے یہ فرمائی ہے کہ انسان کی طرف پیٹ نہ ہو کسی کی. جب تک آپ نے نماز پڑھائی تھی آپ کو پیٹ کرنے کا حق تھا. اب آپ کسی کی طرف پیٹ کر کے اگر دکھا دیں میں اللہ میاں کا نمائندہ میں بیٹھا ہوا ہوں، رخ بدل دیجیے. ہائے ہائے فرمایا ہم نے بہت ہی خوبصورت سانچے میں ڈھال کر بنایا ہے، پھر اسفل السافلین اور خستہ حال ہو جاتا ہے، مگر باکردار اور باعمل مومن کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے. پھر سورہ قدر میں فرمایا بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو لوح محفوظ سے دنیا پر شب قدر میں اتارا ہے. شب قدر کی مختلف تاریخیں آپ حضرات نے فضائل اعمال میں سنی ہوں گی. بعض مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں اپنے تجارب بزرگوں نے بیان کیے. تو جس دن پہلی تاریخ بدھ کی پڑ جائے اس دن اکثر 22ویں شب میں شب قدر آتی ہے. بعض بزرگوں کا یہ نظریہ ہے، اور تاریخوں کا بھی ہے کہ منگل کے دن چاند دکھے تو کیا ہو، اور پیر کے دن دکھے تو کیا ہو. پیر کے دن کی بات، منگل کے دن چاند دکھا ہے تو 27 تاریخ کو شب قدر پڑے گی. سورہ زلزال میں فرمایا زمین بڑے زور کے زلزلے سے ہلا دی جائے گی. علامات قیامت کے بعد فرمایا جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے اس کا صلہ اس کو مل جائے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کا نتیجہ دیکھ لے گا. کسی نیک کام کو معمولی سمجھ کر مت چھوڑو، چاہے وہ ادنا سی سنت مسواک کرنا بھی ہے. اگر آپ نے اس کو ادنا سی سمجھ کر چھوڑ دیا، اس کو گرا ہوا سمجھا، تو آپ دائرہ ایمان سے خارج ہو سکتے. یہ میں خلاصے کا خلاصہ کر کے سناتا ہوں تاکہ کیونکہ پورا سناؤں گا تو جتنا ابھی اس نے پڑھنے میں لگایا اتنا ہی وقت، اس سے بھی زیادہ وقت لگے گا. وہ جگہ جگہ میرا تبصرہ بھی ہوگا تو بور ہوگے تم لوگ. اور اللہ کی بات بشاشت سے سنو. پھر یہ بچے تو مٹھائی کے چکر میں ان کی بلا سے آپ کچھ بھی سناؤ، کچھ بھی پڑھو. دیکھو ان کو برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا، بڑی مشکل میں ان کو بیچاروں کو یہاں سے روتا ہوا بھیجا ہے. اب ان کو ڈر لگتا ہے کہ وہ اگر روتے ہوئے یہاں جائیں گے تو ان کے دماغ پر کیا بیٹھے گا کہ ہم اللہ کے گھر میں گئے تھے ہم تو، اور ہمیں وہاں سے روتے ہوئے نکل کے آنا پڑا. پھر کون آئے گا اللہ کے گھر میں؟ لیکن مجبور ہے ان کی شرارت کی وجہ سے. حالانکہ ان کی بڑی رعایت کی اللہ نے. اپن کو مسائل معلوم نہیں ہے. امام حسن امام حسین سرکار کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتے تھے. آ کے سرکار نماز پڑھا رہے، نماز پڑھ رہے، وہ پیٹھ پہ بیٹھ گئے آگے، چل میرے گھوڑے ٹک ٹک ٹک. نانا صاحب کی کمر پہ بیٹھے. ان کے لحاظ میں سرکار سجدے لمبے کر دیتے تھے، سجدہ لمبا کر دیتے تھے. اور پھر دیکھو سمجھ لو تم لوگ بھی اولاد والے ہو سکتے ہو اور ہوگے. اگر کبھی تمہارے ساتھ کوئی بچہ ایسا کر لے بیٹھے بیٹھے تو یہ نہیں کہ اس کو ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میرے پر کمر پہ چل کے بیٹھا. نہیں 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 نہیں، نماز کی عزت چلی جائے گی. وہ کہے گا یہ کیسی نماز ہے، میری پٹائی لگا لو. آپ اس بچے کو پیچھے سے ایسے ہاتھ لگا لو اور اٹھ جاؤ، بچہ گرے نہیں، آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑا. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اتنی بچوں کی، ان معصوموں کی اللہ نے رعایت کری. ان معصوموں کے صدقوں میں اللہ اپن کو دیتا ہے. اپنے اعمال ہے اس قابل کہ ہمیں ملے. ہم آتے ہیں جہاد کے میدان میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر انسان کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور انسان ایسا گیا گزرا ہے کہ اس کو اپنے مالک کے حکم پر دوڑنا مشکل ہوتا ہے. جانور ہمارے حکم پہ دوڑتا ہے، گائے بکری بیل ہم سے ہل جاتا ہے تو ہم جب اس کو آواز دے کر بلاتے وہ ہمارے پیچھے میں کرتا چلی آتی بکری. وہ ہمارے ایک دوست تھے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ
भाई जमील साहब मजदूर थे, रुड़की के असर लेने वाले थे। मरकज में कोई मरकज का पड़ा हुआ है, मौलाना याकूब साहब के साले होते थे, जी सहारनपुरी के साले थे। और मौलाना मंजूर अहमद खां साहब मुजाहिद जंग आज़ादी जो लेनी जेल में रहे थे, उनके वो बेटे थे। तो वो बहुत ही अजीब किस्म के मजदूब आदमी थे, मसूरी में रहते थे, मसूरी में। और मजेदारी उनकी ये थी कि वो गैर मुस्लिमों में काम करते थे अपने मजदूबाना अंदाज में, और हम जैसे गुनाहगारों को बुला के और हमारे हाथ में उनको कलमा पढ़वाते थे। वो जो हम कभी कभी अपने किस्सा सुना देते कि मैंने अब तक 400 आदमी मुसलमान की, वो इस तरह उन्होंने करवाया, कलमा हमने पढ़ाया, मेहनत उनकी थी। तो वो जनाब उनका लतीफा हुआ, वो बकरी उनके साथ, उसका नाम रख रखा था उन्होंने छमिया। छमिया उस बकरी का नाम था। उसके पाँव में घुंघरू पड़े थे, वो चम 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 बकरी उनके पीछे पीछे। सुबह ही वो 8-10 किलोमीटर फजर की नमाज पढ़ के, उनके हराम था मस्जिद में बैठना, जलाल में आ जाते थे फौरन, बस हो चुकी नमाज, उठो चलो जाओ टहलने चलो, सिपाही बनो टहलने जाओ, तो ले जाते थे। कम से कम 5 किलोमीटर तो जाना ही जाना पहाड़ों पे, वापिस आते थे। मक्खन रखता था अपने पास, मक्खन की गोलियां बना बना के साथियों को बांटते रहते थे, अपने आप भी खाते थे, सबको खिलाते। तो वो एक पादरी साहब वहां पर मसूरी में, हर मजहब का मरकज है तकरीबन, मुसलमानों का ही नहीं है बस, बाकी ईसाइयों का, जैनियों का, सिखों का, सबके स्कूल की शक्ल में, RSS के सबके। मुसलमानों के आपस में सबसे बड़ा औकाफ मुसलमानों का है, मगर कुछ नहीं, आपस में औकाफ खा रहे हैं बेटे बेटे। मुफ्त की औकाफ मिले हमें, तो मुफ्त की मस्जिद की जगह मिले, मदरसे की जगह मिले, कब्जा कर लो, चाहे मस्जिद के सेन में अपना घर बनाना पड़े, बना लो। तो जनाब वो उनसे पादरी साहब को मजाक सूझ गया, उनकी आई की शामत, कहने लगे वो पादरी की बीवी भी साथ थी, दोनों टहलते थे साथ, उनके साथ उनका कुत्ता भी होता था। वो बकरी उनके इशारे पे चलती थी, वो छमिया कहते तो फौरन चलिए। वो इस इलाके को उनकी उन्होंने करामत दिखा दी थी, तो वहां के तमाम बनिए उनके चमत्कार को नमस्कार करते थे। जैसे जैसे वो जहां से निकले, दूर से ही जनाब वो उनको कहे, मियाँ जी साहब सलाम, कहा भाई साहब सलाम, साहब सलाम। वो सब, कोई उनकी बकरी को बादाम खिलाए, कोई उनकी बकरी को सेब खिलाए, वो बकरी उनकी सेब बादाम पे पड़ती। वो छमिया के आवाज थे, तो वो उनकी वो पादरी साहब की बीवी को शामत आई, कहने ओ मुल्ला साहब, क्या बात है, क्या ये तुम्हारी बीवी है, तुम इसको आवाज देता है, तुम्हारे पीछे पीछे आ जाती है। उसके साथ था कुत्ता, चलेंगे तेरा खसम है, तेरे साथ साथ फिरता है। तो जानवर अपन की बात पे हिल जाता है। 2 रोटी डालो कुत्ते को, वो तुम्हारे पीछे पीछे में लग जाए। हम पर अल्लाह कितने एहसान कर रहा है, अपन अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं कर रहे। ये है मेरा कहने का मंशा। सूरह तकासुर में फरमाया कि माल की लालच से गफलत में माल की लालच न डाल दे, जहां तक कि तुम कब्रों में पहुंच जाओ। करीब तुमको मालूम हो जाएगा, मालो दौलत और साजो सामान की कसरत तुमको आखिरत के अजाब से नहीं बचा सकती। फिर सूरह असर में फरमाया, वलअस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम, इस दुनिया की कसम, ये इंसान बड़े खसारे में। लाखों बीघा जमीन इकट्ठी कर लो, करोड़ों रुपया जमा कर लो, महल बना लो, किले बना लो, बड़े बड़े किले बना के लोग छोड़ गए। फिर में देख लो कितना बड़ा कोर्ट पड़ा था अपन का, रियासत खत्म होने के बाद इतना बड़ा कोर्ट। तुम्हें पता है नवाब साहब ने इस हुकूमत को कितने रुपए में दिया था? 60 रुपये महीना कराया, और वो भी पता नहीं कितने बरस से वो हुकूमत दे नहीं पाई। उल्टा नवाब साहब पे केस लगा दिया कि आपका हाउस टैक्स इतना होता है, वो दीजिए। तो हम सब कर रहे हैं, उनके खाने को दानी नहीं नवाब साहब नाम की। तो बोले साहब कुछ भी कर लो आप, अगर आपने नेक अमल नहीं किए तो आप खसारे में हो। ईमान लाने वाले और नेक अमल करने वाले और हक पर कायम रहने वाले, और जब कोई मुसीबत आती उस पर सब्र करने वाले, यही लोग नुकसान से बचे रहेंगे। फिर सूरह हमला में फरमाया, बड़ी खराबी है ऐब लगाने वाले और ताना देने वालों के लिए जो माल जमा करते हैं और गिन गिन कर उसको रखते हैं, कंजूसी करते हैं और समझते हैं कि माल हमारा हमेशा रहेगा। कंजूसी का अंजाम बहुत बुरा है।
سورہ فیل میں فرمایا کہ سورہ فیل میں یمن کے بادشاہ کا واقعہ بیان کیا ہے ابرہا کا کہ وہ ہاتھی لے کر مکے پر چڑھا تھا. اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرتا ہے, اس پہ یقین تو کر کے دیکھو. اللہ نے گھر کی حفاظت کری کنکریوں سے, اب ابھی لوگوں بھیج کر ان کا لشکر تباہ کروا دیا تھا, بھوسے کی طرح اڑا دیا. اللہ کو ہر طرح قدرت حاصل ہے. یہ واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے 2 ماہ پہلے کا ہے. بتلانا مقصود یہ جس طرح اللہ نے کعبے کی حفاظت کری وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور ان کے دین کی بھی اور ان کے دین کے ماننے والوں کی بھی حفاظت کرے گا, چاہے کوئی کتنا ہی مٹانے کی کوشش کیوں نہ کرے. اللہ پہ یقین رہو. آپ اس سے مت ڈرو کہ حکومت ان کی ہے, حکومت اللہ کی ہے. وقت کی بات ہے, جو قانون ہمارے لیے انہوں نے بنا رکھے اس کی قانون شکنی مت کرو, قانون مت توڑو, قانون پہ مضبوط رہو. دیکھیے آپ, ہم حکومت کے لیے مسجدوں میں آپ بھیڑ مت لگاؤ, مسجد کے دروازے پہ مت جاؤ. ہم نے مسجد میں 5 آدمی کی پابندی کروائی ہے, بھیڑ لگا رکھی ہے, سمجھا رہے تھے بک گئے ملا لوگ بھی. 2 سپاہی آ کے جو ڈنڈا بجایا سب بھی کہیں نکل گئی, مسجد میں جا کے چھپ رہے ہیں. ارے بھائی جب تم بھیڑ لگا رہے تھے تو پھر ان پولیس والوں کو مارتے. 2 سپاہیوں سے تم 100 آدمی کیوں بھگ رہے ہو بھیڑ بکریوں کی طرح؟ مارتے آتا رہے, پٹولے مارا, مسجد میں بند ہو رہے, مسجد میں چھپ رہے. صاحب آپ کی مسجد میں تالے ڈلوا, ہم نے ڈلوائے تالے, انہوں نے ڈلوائے. آپ کے یہاں کوئی آیا پوچھتے کتنے لوگوں نے نماز پڑھی؟ یہاں اپن بیٹھے ہوئے کوئی پوچھنے آیا اپن سے؟ کوئی تکبر نہیں کر رہے, اپن کرامت نہیں بتا رہے ہیں, ہم کوئی قانون نہیں توڑ رہے, مالک کو یاد کر رہے ہیں. اس لیے کہ کوئی بھی بیماری جب اس بیماری کا علاج کیا جائے اور دوا فائدہ نہیں دے تو وہ اللہ کا عذاب ہوتی ہے. یہ بیماری اللہ کا عذاب ہے, اور اللہ کا عذاب دعا سے جائے, دعا سے جائے, اس کے لیے دعا کرنا. پھر سورہ قریش میں اللہ نے اپنے گھر کی قسم کھا کے فرمایا کہ قریش پر اللہ نے انعام و اکرام کے دروازے کھول دیے, ان نعمتوں کا شکر ہے, اللہ رب العزت کی بندگی اور عبادت پہ لگے رہو. سورہ معون میں فرمایا انصاف کے دن کو جھٹلانا, یتیم اور مسکین کی خبر گیری نہ کرنا, نمازوں سے غفلت برتنا, ریاکاری, مکاری, ڈھونگ, دکھاوا, روزمرہ کی چیزوں میں بھی بخل اور کنجوسی, اس سب کا انجام تباہی ہے, بربادی. سورہ کوثر میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر, کب آج نازل ہوئی ہے. سرکار کے ایک صاحبزادے ہوئے, ان کا نام ابراہیم تھا, ان کا انتقال ہو گیا. تو اس وقت کے کافر جو تھے ان لوگوں نے کہا کہ اس کی نسل ختم ہو جائے گی, یاد رکھنا, اس کی نسل, محمد کی نسل ختم ہو جائے گی, زندہ نہیں, یہ بھی نہیں بچے گا, اس کے نیل والا دے. سرکار کو بہت صدمہ ہوا, اور بیٹے کے انتقال کا بھی صدمہ تھا, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, اور کافر تانے دے رہے تھے. تو اللہ نے یہ سورت نازل کری, سورہ کوثر. فرمایا اے نبی حوض کوثر کی قسم. سورہ کوثر میں کوثر, حوض کوثر, کوثر جو سرکار کو خاص ملے گا قیامت میں, ایک حوض, وہاں پر آپ سب کو پانی پلائیں گے اپنے ماننے والے. سورہ کوثر میں فرمایا حوض کوثر, اور ہر نعمت بکثرت دیے جانے کا اللہ نے ذکر فرمایا. کوثر کا ایک معنی خیر کثیر بھی ہے, خیر کثیر, اور خیر کثیر اولاد کثیر کو مانا گیا ہے. زیادہ اولاد اللہ نے جس کو دی ہے اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا ہے, زیادہ کی قسمتوں سے اس کو اللہ دے گا. چنانچہ بعض مفسرین, یہ نقطہ علماء کرام سمجھ پائیں گے, آپ حضرات کے پلے نہیں پڑے گا. سادات کے صحیح نسب ہونے کی علامات اور شماریوں میں ایک شمار ان کے ہوتا ہے کہ ان کے لڑکے زیادہ ہوتے ہیں. صحیح, خیر کثیر ہے. تو فرمایا نماز پڑھو, قربانی کرو, اپنے رب کے ہر عبادت کو مانو, اسی کے رضا کے لیے کرو, اور نبی کا برا چاہنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے. کتنے لوگوں نے سرکار پر اعتراضات کیے, آج ان کو کوئی جاننے والا ہے؟ سرکار چونکہ تو ہے. ایک وہ گدھا پاگل بیوقوف ہمارے ملک میں ہوا ہے, ہمارے بھی بیوقوف لوگ ہیں, بےہودگی سے اس کے نام لے رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں. کیا ہمارا مطلب کسی کو جبرن گالی دینا سکھاتا ہے؟ نہیں. چیلنج کر رہے ہیں, ارے وہ اگر چیلنج کے قابل, چیلنج کن حالات میں کیسے کیا جاتا ہے, یہ کوئی اسلامی تعلیم نہیں ہے.
کیا پتا وہی شخص آگے چل کر اسلام لے آوے اور اسلام کا خادم بن جائے. وہ بے نام و نشان بھی ہو سکتے ہیں سرکار کے دشمن. کتنے ہو گئے یہ بھی ہو جائے. ہم خود اس کو ہوا دے رہے ہیں کہ ہمیں مجھے تو ان لوگوں پہ شبہ ہوتا ہے وہ جو چیلنج کر رہے ہیں نا موبائلوں میں دیکھتے ہو گے آپ کہ صاحب آؤ آدمی پر ایسا کریں. اس نے تو کئی پیسے دے کے ان کو تیار نہیں کیا یہ سب کچھ کرنے کے لیے. پبلسٹی بعض دفعہ اپنے آپ کو گالیاں دے کر بھی کرائی جاتی ہے. لوگ جبر کی وہ کر رہے ہیں. سورہ کافرین میں فرمایا دین کے معاملوں میں کافروں سے کسی قسم کی ہم سودے بازی نہیں کریں گے. توحید اور شرک اور کفر اور اسلام دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ بات اعلان کر دو. توحید اور شرک برابر نہیں ہو سکتے. کفر اور اسلام برابر نہیں ہو سکتے. پھر ان کو کیا کہا وہ اپنے دین پر ہیں. یہاں ہمارے دین کی بڑائی دیکھو آپ. کون گدھائی کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کافروں کو مت ڈالو. اس ہندو ایک پنڈت کی تقریریں سنو جو پہلے قرآن کا اور اسلام کا مخالف تھا اور اس کے بعد پھر جب وہ تحقیق کرنے پر آیا تو اب وہ 2 گھنٹے اسلام کی حمایت میں تقریر کرتا ہے اور وہ ہندو بھائیوں کو چیلنج کرتا ہے کہ بھئی جہاں غیر مسلم کو مارنے کا حکم دیا ہے وہاں یہ دیکھو کہ کیوں دیا ہے. پھر وہ مثال دیتا ہے کہ کبھی اگر اپن کے ملک پر چائنا کا ملک حملہ کرے یا پاکستان کا ملک حملہ کرے تو اور اپن کا وزیر اعظم یا اپن کا وزیر فوج یا اپنا کمانڈر ان چیف جو ہو وہ اپن کو یہ حکم دے کہ جو بھی ماں والا تم پر جو حملہ کرنے آیا جو تمہیں دیکھے مت ڈالنا ہو تو کیا یہ ظلم ہوگا؟ تو جب مسلمانوں پر حملہ کر کے آئے مکے کے غیر مسلم تو سرکار نے اللہ نے حکم دیا کہ تم پر یہ حملہ کرنے آ رہے ہیں جان کے تم بھی مار دو. لیکن یہاں دیکھو کیا کہہ رہا ہے اللہ کہ نہیں وہ اگر تمہارے پاس ہے ان کا دین ان کے لیے تمہارا دین تمہارے لیے. ہم کوئی کمپرومائز بھی نہیں کرتے نہ کسی کی دین کی توہین کرتے. یہاں تک کہ آپ ان کی دین کو برا بھی مت کرو. غلط دین ہے پھر بھی آپ کو حق نہیں کہ آپ ان کے بتوں کو ان کے دیوی دیوتاؤں کو برا کہنے کا آپ کو. یہ تو دوسری جگہ ایک جگہ فرمایا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. تم ان کو گالیاں مت دو جو اللہ کے علاوہ جن کو وہ پوچھتے. تو فرمایا تمہارا بدلہ تمہیں ملے گا ان کا بدلہ انہیں ملے گا. پھر سورہ نصر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری کے مقصد کی تکمیل اور آپ کی وفات شریفہ کی طرف اشارہ ہے. کامیابیوں پر زیادہ حمد و ثنا اور تسبیح کا حکم ہے. اور سورہ رحم میں سرکار کے دشمنوں کے لیے ابو لہب کے لیے خصوصاً اس کی بیوی ام جمیل کی خباثتوں اور ان دونوں کے بدترین انجام کا ذکر ہے. مظلوم صبر کرے تو آسمان پر اس کی مدد کا فیصلہ ہوتا ہے. پھر تیسرے سورہ اخلاص میں فرمایا دین کی سب سے بڑی بنیاد اور سب سے بڑی تاکید تعلیم ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی وحدانیت اور یکتائی اور اس کی شان بے نیازی. پھر سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں صورتوں کا شان نزول ایک ہی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم ایک یہودی کے جادوگر نے جادو کیا تھا. اللہ کی طرف سے اس کی اطلاع آپ کو دی گئی اور علاج اور شیطانی اور انسانی دشمن اور بدخواہ جادو ٹونا نظر بد اور ہر قسم کے شر و فتن سے بچنے کا طریقہ اور کامیاب ترین نسخہ ان دونوں صورتوں میں ہے. کوئی بھی مسلمان یہ بالکل آخری اپنے سبق پر ہے. میں ایک چھوٹا سا قصہ آپ لوگوں کو سنا دوں اس کے بعد یہ بچے مٹھائی کی انتظار میں بیٹھے اپن دعا کر لیں اور مختلف میں تم آ جاؤ تم دعا کرا دیں. تو وہ میں میرے خالو کیا گیا ہوا تھا چھبڑا وہاں کی بڑھیا کی جاگیرداروں میں سے. سردی کا زمانہ تھا تو میں ان کے کھیتوں پہ گیا دیکھنے کے لیے. ادھر سے دیکھا سامنے سے کوئی ایک مریض کو اٹھائے میں چلے آ رہے لوگ. میں نے کہا یار یہ کسی کو دم درود کرانے لانے لگتا ہے. میں چھپ گیا اندر کمرے میں. ٹیوب ویل جس کمرے میں چل رہا تھا پانی بہ رہا. ان کا جو وہاں پر ان کا جو ہروایا تھا وہ بڑا گیانی مشہور تھا. وہ مسلمانوں کے پاس بہت دن تک رہا تھا. جانیہ مانا جاتا تھا. وہ اس سے پوچھا میاں کے بھانجے آئے تھے کہاں ہے جاگیردار صاحب بھانجے. تو میں نے اس کو کئی دفعہ کہہ دینا کہ تو گئے تم دیکھے جاؤ تو گئے نو کا اس کو جو ہم نے کہا کہ یہ بھی میری نوجوانی تھی کہ لگی پھر چلیں گے وہ تو چلے گئے. اب تم لائے ہو تو کہو تو میں ہی کر دوں کچھ اس پہ. چلیں گے ہاں تو ہی کر دے. میں اس کمرے میں سے جھانک رہا بیٹھا بیٹھا کیوں کی وجہ سے وہ پانی جو چل رہا تھا نہر کا اس کا ہی ٹیوب ویل کا نالی بہ رہی تھی بھرا بہ رہا تھا. تو اس نے جناب جیسے اپن وضو کرتے ایسا کچھ الٹا سیدھا وضو کیا اور اپنی دھوتی گھٹنوں سے نیچے کری
اور اس کے بعد اس نے ایک چلو پانی اٹھایا اور اس نے آج بھی مجھے اس کا پڑھنے کا انداز یاد ہے، قل اعوذ برب الناس مالک الناس، اس طرح اس نے یہ دونوں صورتیں پڑھی اور اس پر دم کیا، وہ کہا بول جاتا ہے نہیں جاتا تجھے بڑے پیر صاحب کی دعائی، اجمیر والوں کی دعائی، چھوپ مارا پانی، وہ ایک دم مریض ایک دم چیختے اٹھ گیا کہ نہیں ان کی دعائی مت دو۔ ارے تمہارے تو ناموں میں اتنا اثر، تمہارے بڑوں کے ناموں میں اتنا اثر ہے کہ تمہارے نام کی دعائی کوئی دے دے تو جنات پھرنات بھاگ جاتے، تمہارے بزرگوں کے نام میں، تو اس کلام میں کتنا اثر ہو۔ ایک کافر پڑھ کے دم کر رہا ہے تو وہ صحیح ہو گیا اور میں کھڑا کھڑا حیرت میں ہوں کہ اللہ ہم پوچھتے نہیں مسلمان، باپ دادا پردادا 7 پشتوں سے مسلمان، ہماری زبان میں یہ تاثیر نہیں ہے، اس کافر نے ابھی ہمارے سامنے چمتکار دکھایا، سیدھا جیسا بھی اس سے پڑھا گیا۔ تو یہ بڑی کام کی صورتیں ہیں، یاد کرو، اپنے گھر میں بھی تمہاری ابھی لوگ تم سے دم کراتے ہوں گے، پھونکتے ہوں گے، اور دم کر دو، اللہ فضل فرمائے گا۔ اور آج کی آخری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی گئی۔ سورہ فاتحہ کیوں پڑھی گئی؟ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کو پڑھ کر ویسی مت چھوڑ دو، دوبارہ اس کو شروع کرو۔ تو سورہ فاتحہ 3 دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا قل اللہ پڑھی، آج کل ہمارے نئے علماء نے بالکل اس کو بدعت قرار دے دیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ میں بڑوں بوڑھوں کے صحیح طریقوں کو، جن کو میں صحیح سمجھتا ہوں، اس کو اپنائے ہوئے ہوں، یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا صحیح کون تھا غلط کون تھا۔ تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ 3 دفعہ قل اللہ پڑھتے تھے، چونکہ حدیث میں آتا ہے 3 دفعہ قل اللہ پڑھو، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ لوگ کچھ بھی پڑھے ہوئے نہیں ہو، اپنے پرکھوں کو بخشنا ہے، 3 دفعہ قل اللہ پڑھو، ایک قرآن کا ثواب ملے گا۔ 3 دونی 6، 3 تیا 9، 3 چوک 12، جتنی پڑھ لو گے، جتنے 3 بنتے جائیں گے، اتنے ہی قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی کمی نہیں ہے، تمہارے بزرگوں کی روح کو اللہ اس کا ثواب دے گا۔ تو دعا کرو۔ تو ہم نے یوں پڑھا کہ اتنا پورا قرآن ہم نے پڑھا تھا، کیا پتا ہم سے کہاں کہاں کیا اس کے پڑھنے کا حق ادا ہوا نہیں ہوا، اللہ کا کلام تھا، اس لیے اس کو اللہ کو 3 دفعہ پڑھے گا، اب یہ مکمل۔ اور پھر چونکہ حدیث میں آتا ہے اس میں بھی پڑھ لینا، فضائل اعمال میں بھی شیخ زکریا نے لکھا ہے کہ قرآن کو ایسے ہی مت چھوڑو بلکہ اس کو دوبارہ سے دہراؤ۔ تو کس طرح دہراؤ؟ سورہ فاتحہ پڑھو، الف لام میم کا پہلا رکوع، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھو۔ تو اس ابتدائی آیات میں اللہ اس بات کا اشارہ کر رہا ہے کہ مسلمان کا قرآن کریم سے تعلق دائمی ہے، ہمیشہ ہے۔ ایک قرآن ہم تجھے چھوڑ نہیں رہے، ایسا نہیں ہے آج ختم ہو گیا تو اب ایک اصطلاح رکھ رکھی ہے قرآن ختم ہے۔ اسی پر ہمارے جاہل بے وقوف مولویوں کو کوئی مسئلہ ہے، قرآن بھی کبھی ختم ہوتا ہے، کیا کہتے ہو ختم ہے، بدعت ہے، کیا نہ ختم، یہ کیا کہہ رہی ہے تم بتا۔ تو ایک مرتبہ ختم کرنے کے بعد پھر اسی مجلس میں دوبارہ شروع کر دیتا ہے، وہ ایک قرآن ختم کرتا ہے اور دوسرا اسی وقت شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی کا سفر تمام ہو جاتا ہے، مگر قرآنی سفر ختم نہیں ہوتا، صرف استمرار کی طرح سے تو چلتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، تو یہ قرآن جو پڑھا ہے اس کو قبول فرمائے، اور دعا کرا بھائی، خوب دعا کرو ان سب کے لیے بھی۔ اور چونکہ لمبا میں نے بہت وقت لے لیا ہے، بچے ڈھونگنا چاہیں گے، آمین نہیں کہیں گے، اس لیے ہاں سوچ سمجھ کے بہت لمبی دعا مت کرو، خوب رو کے اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اس بیماری سے ہم سب کو نجات دے۔